अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो बेरब्त, बेढंगे और बेईमाने अजीब अल्फाज थे जो उस वक्त पीपल के एक बहुत बड़े तने वाले पेड़ के नीचे आलती पालती मारे जग्गू के मुंह से निकल रहे थे। ये रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद उस पीपल के पेड़ के नीचे ये काले जादू का अमल जारी था। काले जादू की हकीकत और अलामात से तकरीबन हर शख्स इस वक्त बखूबी वाकिफ़ हो चुका है। हमारे सोशल मीडिया और लिटरेचर ने हमारी नौजवान नस्ल को इस हकीकत से बखूबी रूशनास कर दिया है। काले जादू का जिक्र आते ही हर इंसान फौरी समझ जाता है कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे इंसान के नुकसान के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में इस वक्त नेकी और बदी की 2 ताकतें बरसरे पैकार हैं और दोनों ताकतें अपनी जगह मुसल्लम हैं। रूहानी इल्म पर पुख्ता ईमान होने के साथ साथ हमें तागूती ताकतों का हथियार काले जादू से भी कोई इनकार नहीं है, क्योंकि इन दोनों ताकतों की हकीकत को हम ता क़यामत तक नहीं झुठला सकते। अपनी अपनी जगह दोनों का ही वजूद है। जादूगर छोटा हो या बड़ा, उसका अल्लाह और यौम आखिरत से ईमान उठ चुका होता है और वो अपने तय ये बात अपने दिमाग में बिठा चुका है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और किसी और क़ुव्वत के सामने जवाब दे नहीं। काले इल्म या काले जादू के करने और करवाने वाले को जहन्नुमी करार दिया गया है। इस इल्म की बदौलत अक्सर घरानों को उजड़ते देखा गया है, बहुत सी माओं की गोदों को वीरान होते देखा गया है। इस इल्म में शैतान से मदद तलब की जाती है। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो अमूमन कदीम इब्रानी या सिरियानी ज़ुबान के होते हैं और बाज़ दफ़ा तो इसमें अरबी अल्फाज को भी शामिल किया जाता है और उस सूरत में अरबी से नावाकिफ़ लोग दर हकीकत फ़ायदे की बजाय गुनाह की दलदल में धंसते जाते हैं। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह अरबी अल्फाज को उल्टा पढ़ाया या लिखा जाता है या इसके लिखने में नापाक और नजस स्याही वगैरह भी मामूल की बात तस्वुर की जाती है। काले जादू के ताकतवर हथियार लूना चमारी, काली देवी, हनुमान वगैरह काबिल ज़िक्र हैं, जो शैतान अपने चेलों को खुश होकर इनायत करता है, जिसकी बदौलत वो अपने इब्लीस उस्ताद को खुश करने के लिए बहुत से नापाक और गंदे अमल करते हैं। शैतान अपने मुसलमान चेलों को इस तरह की शक्तियाँ देकर उन्हें दायरा इस्लाम से खारिज करवा देता है। जाहिर है एक मोमिन आदमी जब इस तरह के जादू टूने के उलूम हासिल करेगा तो क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो उसी वक्त मुर्तिद या काफिर हो जाता है। हाँ, अक़लियत कौम के अफराद इसको बखुशी अपनाते हैं और शैतान के पुजारी कहलाते हैं। वो अपने मज़हब में ऐसी चीज़ों को दुरुस्त करार देते हैं। दोस्तों, काले जादू, काले इल्म के अलामात दरपेश हों तो इनका तदारुक करने के लिए फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे आलिम से फ़ौरी रुजू करें ताकि वो इस मसले का फौरी हल बताकर आपकी जान खुलासी कर सके। जग्गू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। उसकी बीवी एक घरेलू सीधी सादी खातून थी जो अपने अकीदे की बहुत पक्की थी, इबादत करती थी। उसकी निस्बत जग्गू एक इंतहाई कामचोर और बेकार किस्म का आदमी था। उसकी उम्र तकरीबन 27 साल के लगभग होगी। वह दिन रात हाथ पैर हिलाए बगैर अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि कहीं से बहुत सारी दौलत उसे मिल जाए और वो उसे अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकता था, क्योंकि जो ख्वाब वो देखता रहता था उनको पूरा करने के लिए हीला करना ज़रूरी था। वो हड हराम सारा दिन घर में चारपाई तोड़ता रहता था। उसकी बेकारी और कामचोरी की वजह से उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने से कासिर थे। उसकी बीवी लोगों के घरों में कामकाज करके उस निखट्टू और अपने बच्चों का पेट पालती थी। जग्गू के माँ बाप अभी कुछ अर्सा पहले ही इस दुनिया से कूच कर गए थे। अपनी ज़िंदगी में तो वो जग्गू को कभी कभार बुरा भला कह भी देते थे। वो उसे कई बार काम पर जाने का कह चुके थे और 1-2 बार तो जग्गू ने खुद भी कहीं मेहनत मजदूरी करके कुछ रकम लाकर उनके हाथ पर रख दी थी। लेकिन अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए जग्गू को भी किसी बात का कोई ख़तरा नहीं था। इसलिए वो सारा दिन सहन में एक चारपाई पर लेटा फिल्मी गाने गुनगुनाता रहता था।
اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ منہ دھوئے بغیر روٹیاں توڑتا رہتا تھا۔ ساس سسر کے مرنے کے بعد ایک دو بار اس کی بیوی نے دبے الفاظ میں اسے گھر میں راشن پانی ختم ہونے کی نوید سناتے ہوئے کوئی کام کاج کرنے کا کہا تو جگو نے اسے گالیوں سے نواز دیا تھا، اور تنگ آ کر وہ چپ ہو کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر خود گھر چلانے کے لیے گھر سے نکل کر لوگوں کے گھروں میں ایک ملازمہ کی طرح کام کاج کرنے لگی تھی، اور اس طرح انہیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہونے لگی تھی۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب گلی کے اندر چلتے ہوئے ایک عجیب و غریب حلیے کے شخص کو دیکھ کر گلی کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھے۔ اس شخص کے جسم پر اوور کوٹ نما ایک لمبا سا کوٹ تھا، اور اس کے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ کھنچا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر سفید رنگ کے دستانے تھے اور پاؤں میں فوجی بوٹ تھے۔ اس کی رفتار گلی کی آخری نکڑ کی جانب تھی۔ رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے گلی میں کوئی نہیں تھا سوائے ان کتوں کے۔ اس شخص کے حلیے میں صرف ایک بات حیرت ناک تھی کہ جب وہ قدم اٹھاتا تو اس کے پہلے اور آخری قدم کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ پیدا ہوتا تھا، حالانکہ ایک نارمل انسان کے چلنے میں زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ رہتا ہوگا، لیکن اس شخص کی چال دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ زمین پر یوں چل رہا تھا جیسے ایک عام آدمی۔ اتنے لمبے قدموں نے فاصلہ بھی بہت جلدی طے کر لیا، اور وہ شخص گلی کے اندر سے نکل کر شہر سے باہر جانے والے اس راستے پر ہو لیا جو سیدھا ایک شمشان گھاٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج شہر میں ایک ہندو کو یہاں لا کر اپنے عقیدے کے مطابق جلایا گیا تھا، اور اس وقت اسے اس جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے چند ہڈیاں درکار تھی۔ یہ زیوس مسیح تھا جو کالا جادو اور ٹونا وغیرہ کرنے میں ماہر تھا۔ چلہ کشی کے بعد اسے کچھ ناپاک بیر ہاتھ لگے تھے جن سے وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک کالے جادو کے جاب کے لیے اسے تازہ جلے ہوئے کھتری یعنی ہندو مذہب کے مردے کی کچھ ہڈیاں درکار تھی، جن کو استعمال کر کے وہ کچھ اور طاغوتی طاقتیں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ آسمان پر ستارے بڑے غور سے اس عجیب و غریب حلیے کے شخص کو تک رہے تھے جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچے راستے پر اس جانب بڑھتا جا رہا تھا جس کے نزدیک ایک جنگل کے داخلی راستے پر ایک ویران سا شمشان گھاٹ تھا۔ شمشان گھاٹ چاہے گنجان آبادی میں ہی کیوں نہ ہو، اس پر ایک طرح کی نحوست ہمیشہ طاری رہتی ہے، اور اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں اس کے منحوس اور دہشتناک آثار ایک عام آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ شخص چونکہ اسی قبیلے کا تھا جو ایسی طاقتوں کے زیر اثر تھا، اور ان کی خوشی کے لیے ہی ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا، اس لیے وہ بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی رفتار کے پیش نظر وہ بہت جلد اس ویران شمشان گھاٹ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا، اور دوسرے لمحے اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، اور دوسرے لمحے اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا اور کچھ اوپر جا کر ٹھہر گیا، اور دوسرے لمحے وہ اس شمشان گھاٹ کی بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشان گھاٹ میں ازلی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جو چند گھنٹوں پہلے جلایا گیا تھا، اور اس شخص کے بیروں نے اسے یہ سب اطلاع کر دی تھی، لیکن اس عمل میں یہ شرط تھی کہ وہ ہڈیاں لینے کے لیے خود جائے گا، ورنہ اس کے عمل میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ یہ کام اپنے بیروں سے بھی کروا سکتا تھا۔ شیطان کے کہنے کے مطابق اسے یہ کام خود کرنے کے لیے خود آنا پڑا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور اس سے راکھ کو ریت کر اپنے مطلب کی باریک باریک ہڈیاں تلاش کرنے لگا، اور جلدی اسے کامیابی مل گئی، اور تھوڑی تگ و دو کے بعد اس کی مٹھی میں 6-7 انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس نے چھڑی وہیں پھینکی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی دیوار کے پاس پہنچ کر فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ باہر نکل آیا۔ رات اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ اجالے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن سویرا ہونے میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اسی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوبارہ اسی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی آماج گاہ تھی۔ جگو پر آج پھر سستی اور کاہلی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ شیخ چلی کی طرح محلوں کے خواب دیکھتا ہوا گھر سے نکلا اور سیدھا ایک اور بیکار دوست شمون سے ملنے اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا وہ دوست اسی کی طرح سارا دن اپنے ماں باپ سے بیکاری اور ہڈ حرامی کے تانے سنتا کڑتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن اس کی ملاقات جگو سے ہو گئی جو اسی کی طرح نکما
سستی کا مارا ہوا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اس کے مصداق وہ دونوں نہلے پہ دہلا تھے اور سارا دن ایک جگہ بیٹھ کر اچھے دنوں کو خوب دیکھتے رہتے تھے اور دن ڈھلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ آج بھی جگو اس سے ملنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر حیدرآباد گیا ہوا ہے اور 2 دن بعد لوٹے گا۔ یہ سن کر جگو وہاں سے شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب چل دیا۔ گلی کی آخری نکڑ پر جب وہ پہنچا تو اس کے گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس گھر کے سامنے سے گزر چکا تھا، لیکن کبھی اس حلیے کے شخص کو اس نے یا اس کے دوست شمون نے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کے جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا، اس کا چہرہ تقریباً ایک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے دروازے کو باہر سے مقفل کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ اس کے قدم شہر کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ جگو کچھ سوچ کر چپکے سے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے، اس لیے اس نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ جلد ہی وہ شخص شہر کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا، لیکن جگو برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس میں زیادہ تر بیری اور نیم کے درخت تھے۔ وہ شخص اس جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، آیا کہ اسے بھی اس کے پیچھے جھنڈ میں داخل ہو جانا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب وہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ چھپتا چھپاتا جھنڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے وہ شخص ایک بوسیدہ سی قبر کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ پھر جگو نے جلدی سے خود کو ایک بڑی سی جھاڑی کے اندر چھپا لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور وہ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا۔ اب اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اسے انتہائی کرخت اور شفاف ظاہر کر رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں سفیدی زیادہ نمایاں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں نوچ لی ہوں۔ جبڑوں کی ہڈیاں بہت زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک نظر میں اسے دیکھ کر کراہیت اور خوف کا احساس ہوتا تھا۔ جگو خوف سے ایک بار پھریری لے کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور ابھی وہ اس کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی جو اسی کا نام لے کر مخاطب تھا۔ خدا کی پناہ، وہ شخص جگو کو اسی کے نام سے پکار رہا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر جگو مسیح کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص اس سے چند قدموں دور کھڑا اسے ہی پکار رہا تھا۔ جگو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو اتنا فاصلہ اتنی جلدی طے کر کے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ جگو کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری تھا اور بدن اس طرح ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ شاید وہ اسی طرح بے حس رہتا کہ اچانک اس شخص نے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ لیکن اسے اتنا قریب دیکھ کر جگو کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر آس پاس کے درختوں پر پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں پرواز کر گئے۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے نہ جانے جگو پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جلد ہی وہ قبرستان کی حدود سے نکل کر اسی شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک کوئلوں کی انگیٹھی رکھی تھی جس میں سے دھواں نکل کر کمرے میں پھیل رہا تھا۔ اس میں گوگل اور لوبان کی بدبو سے دم گھٹ رہا تھا۔ کمرے کی دیوار کا رنگ گہرا سرخ تھا اور اس میں موجود اکلوتی کھڑکی پر گہرا سیاہ پردہ تنا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک پانی کا مٹکا اور ایک عدد مٹی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک جانب کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے علاوہ کمرہ دیگر سامان سے عاری تھا۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے جگو کو اشارے سے اس چٹائی پر بیٹھنے کو کہا، جسے اس نے بغیر کسی چون چران کے تعمیل کرتے ہوئے براجمان ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس شخص نے جیب سے ایک پاؤڈر نکال کر اسے سامنے موجود انگیٹھی میں چھڑک دیا، جس سے کم ہونے والی ایک ناگوار بو دوبارہ بدبودار فضا میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنا لمبا اوور کوٹ اتار کر ایک جانب اچھال دیا اور خود جگو کے سامنے بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں اب بتاؤ کہ تم میرا پیچھا چھپ کر کیوں کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا
کہ جیسے جگو کو اپنے سینے میں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے برف کی بنی ہوئی سلاخ اس کے سینے میں گھونپ دی ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا، کون ہیں آپ؟ الٹا جگو نے اس سے سوال کیا۔ وہ شخص بغور اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں بولا، میرا نام زیوس ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، کالا علم اور کالا جادو جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ دوسرا، آپ کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہوا اور میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان تک جا پہنچا۔ جگو نے جواباً دوبارہ کہا، بالکل نہیں دیکھا ہوگا، میں صرف کام کے وقت ہی گھر سے نکلتا ہوں اور دن میں صرف مجبوراً ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں باہر نکلنا پڑا، لیکن مجھے قبرستان میں پہنچ کر میرے بیروں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے ہو۔ کسی کے بارے میں مکمل چھان بین یا پتہ لگانے کے لیے کالے علم کا ایک عمل لونا چماری کرنا ہوتا ہے، لیکن مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف تمہاری موجودگی کا پتہ میرے بیروں نے مجھے دے دیا تھا۔ مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے مجھے وہ عمل کرنا پڑتا، پھر مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ زیوس نے جواب میں بھرپور لیکچر جھاڑ دیا۔ وہ دیکھنے میں جتنا بھیانک اور پراسرار لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے اور لہجے سے شائستگی اور نرمی ٹپک رہی تھی۔ جگو جو ڈر سے سہما بیٹھا تھا، اب اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ پھر جواب میں اس نے اسے اپنے متعلق تمام تفصیل بتا دی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ خود بھی عیسائی ہے اور کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو زیوس یہ سن کر چونکا اور پھر بڑے غور سے اس کے حالات سن کر سر ہلاتا رہا۔ پھر جگو کے خاموش ہونے پر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کمرے کے کونے میں پھونک دیا۔ دوسرے لمحے اس کونے میں دھواں سا چکراتا ہوا نمودار ہوا، جس میں چقندر کی شکل کا ایک بونا تھا، جس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھری ایک ٹرے تھی۔ وہ اس نے زیوس کے سامنے رکھی اور فوراً غائب ہو گیا۔ زیوس نے ٹرے اٹھا کر جگو کے سامنے رکھ دی اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ جگو کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کالے جادو سے ایسا بھی ممکن ہے۔ وہ کبھی پھلوں کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کی طرف، اور پھر دوبارہ زیوس کا اشارہ پاتے ہی اس نے سامنے رکھے پھل کھانے شروع کر دیے، اور چند ہی منٹوں میں اس نے اچھی خاصی پھلوں سے بھری ٹرے خالی کر دی۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جگو نے زیوس سے کالا جادو سیکھنے کا شوق ظاہر کیا، جسے زیوس نے کچھ سوچنے پر قبول کر لیا، اور پھر اسے کل اپنے گھر آنے کا کہہ کر اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ دوسرے روز جگو اپنے گھر سے نکل کر زیوس کے گھر میں داخل ہو گیا اور سیدھا چلتا ہوا اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں زیوس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ زیوس نے اسے آنے کے لیے خود بلایا تھا، اس لیے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے جگو کو گھر کے اندر آنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں وہ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کمرہ اسی طرح لوبان اور گوگل کی بو سے اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس انگیٹھی کے سامنے ایک سفید خرگوش ایک پتلی سی اور مضبوط سی رسی سے بندھا ہوا تھا، جو اچھل کود کر خود کو اس قید سے آزاد کرانے میں لگا ہوا تھا، اور دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا، لیکن بیچارہ اپنی دردناک موت سے بے خبر اپنی آزادی کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ زیوس نے جگو کے بدن سے قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور وہ ننگے بدن سے آلتی پالتی مارے ایک سادھو کی طرح چٹائی پر بیٹھا، آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود اچھلتے خرگوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیوس اس خرگوش کا آخر کرے گا کیا، اور پھر جلد ہی اسے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ زیوس نے ہاتھ لمبا کر کے اس رسی سے بندھے خرگوش کو گردن سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے، اور جگو کا یہ دیکھ کر حال برا ہو گیا۔ زیوس کے دونوں جبڑوں کے کونوں سے دو نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے، جو اس وقت اس خرگوش کی گردن میں پیوست تھے، اور زیوس گھٹاگھٹ اس کا تازہ خون پینے میں مصروف تھا۔ چند لمبے لمبے گھونٹ بھرنے کے بعد زیوس نے وہی خرگوش جگو کی جانب کر کے اسے بھی اس کا خون پینے کے لیے کہا، مگر جگو جو اپنی پھٹی آنکھوں سے یہ سب بھیانک منظر دیکھنے میں مصروف تھا، خرگوش کو اپنی جانب کرتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے کی جانب گرنے لگا، مگر پھر یکدم خود کو سنبھالتے ہوئے انکار میں گردن ہلا دی۔ یہ دیکھ کر زیوس نے بڑے خوفناک انداز میں اسے اس کا خون پینے کے لیے دوبارہ کہا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو نے فوری اس کے ہاتھ سے مردہ خرگوش کا جسم لے کر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن زیوس کے کہنے پر کہ اسے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو اسے دنیاوی دولت سے مالا مال کر دیں، اور پھر اسے ساری زندگی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جگو جو صدا کا سست اور نکما تھا، اسے جب پیسے ملنے کی نوید ملی
تو اس نے بھی چاروں ناچار وہی کچھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جو زیوس نے اسے پہلے دن اچھی طرح سمجھا کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ زیوس نے پہلے دن کا سبق جگو کو پڑھا دیا تھا اور پھر مسلسل 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد جگو کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنے چلنے اور سونے لگا ہو۔ اس کا ذکر اس نے زیوس سے کیا تو وہ ایک مکرو اور پراسرار ہنسی لبوں پر لانے کے بعد بولا، یہ سب وہ بیر ہیں جو 2 ہفتوں میں جگو کی محنت کی کمائی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح دل لگا کر کالا جادو سیکھتا رہا تو ایک دن کالے جادو کا بادشاہ بن جائے گا۔ زیوس کے پاس جگو کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس دوران اس نے ہر وہ کام اس کے کہنے پر سر انجام دے لیا تھا جس کا زیوس نے اسے کرنے کا کہا تھا۔ اس نے گندگی کھانے سے ایک معصوم بچے کی بھینٹ جو اس نے شیطان کی نظر کی شامل تھی، جس کے عوض شیطان نے خوش ہو کر اسے کچھ پراسرار طاغوتی طاقتوں کا منتر عنایت کر دیا تھا، جس کی مدد سے وہ بہت سے اپنے مذموم اور ناپاک مقاصد پورے کر سکا تھا۔ اس نے ابھی اپنے بیوی بچوں کو کالے جادو سے لاعلم ہی رکھا تھا۔ گھر میں کچھ پیسے دینے سے گھر کے حالات بھی پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ ملازمت اختیار کر چکا ہے اور جو پیسے وہ گھر دیتا ہے وہ اس کی مہینے بھر کی محنت کی کمائی ہے۔ اس کی بیوی چونکہ بہت سیدھی سادی عورت تھی اس لیے خاموشی سے رقم لے کر رکھ لیتی تھی۔ ایک روز شام کے وقت اس کی بیٹی گھر کے صحن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور نزدیک ہی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا کر دے رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی اس کی بہن کے سر پر بڑے زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ایک سرا سیدھا اس کے سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی اس کا یہ انجام دیکھ کر روتا اور چیختا ہوا اندر کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس کی ماں صندوق میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا آتے دیکھ کر دل پکڑ کر رہ گئی اور اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی جیسے ہی صحن میں پہنچی تو اس کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی اور جیسے پانی کا تالاب بن گیا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کی لاش کے قریب پھیل گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ لہرا کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جگو اس وقت زیوس کے پاس بیٹھا بات چیت میں مصروف تھا۔ آج میں تم کو ایک ایسا جاب بتاؤں گا جس کے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کے چرنوں میں بھینٹ چڑھانی ہوگی۔ زیوس نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے ہی جلدی اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا خوش ہو گیا۔ اس کا ایک دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ جب اسے زیوس نے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ زیوس نے جو بات کہہ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں کروں گا۔ جگو جو حقیقت میں انہی سوچوں میں تھا اس کے کہنے پر فوراً اپنا سر ہلانے لگا اور فوری ہاں کر دی۔ یہ سن کر زیوس اسے وہ جاب بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر جگو اس سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس کی بیٹی زمین پر ایک لاش کی مانند پڑی تھی اور اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے جسم سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور وہ روتا اور دھاڑے مارتا اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اسے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا تو اس نے پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ پر مارے اور اپنے بیٹے کو چپ کرایا۔ اس کی بیوی چھینٹے منہ پر پڑتے ہی جیسے ہوش میں آ گئی، اور جب اسے شعوری طور پر دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اٹھ کر دوبارہ بچی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر واویلا کرنے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دھاڑنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکے تھے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کی سر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔
हकीकत जानकर मोहल्ले की औरतों ने जग्गू की बीवी को संभाला। सब उसकी बहुत इज्जत करते थे और जानते थे कि वो एक नहायत शरीफ औरत है, जबकि इसके बरक्स वो जग्गू को मुँह न लगाते थे, क्योंकि उन्हें वो शुरू से ही अच्छा न लगता था। और माँ बाप के चल बसने के बाद तो वो बहुत ही आवारा मिजाज हो गया था, इसलिए मोहल्ले के लोग उसे ज़्यादा मुँह न लगाते थे। लेकिन उसकी बीवी की वजह से उन्होंने उस बच्ची की तमाम रसूमात में शामिल होकर और उसकी तदफीन तक बहुत साथ दिया था। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की बीवी ने खुद को संभाला और दुनियादारी में खुद को मशगूल कर लिया। जग्गू बराबर अपने उस्ताद जेविस की शागिर्दी में काले जादू के दीगर उलूम पर उबूर हासिल करने के लिए उसके पास बाकायदगी से जा रहा था। लेकिन इस दौरान वो जेविस को अपनी बेटी की हलाकत उसी दिन होने का तमाम किस्सा बयान कर चुका था, और जवाबन जब जेविस ने उसे बताया कि अब उसे इस तरह के सदमात का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उस मकाम पर पहुंच चुका है कि अगर उसने वापसी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो शैतान के चेले उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मज़ीद ये कि वो अनकरीब बहुत सी दौलत का मालिक बन जाएगा, जिससे वो अपनी नापाक ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है। जग्गू चूँकि शुरू से ही लालची तबीयत का वाक़ हुआ था, इसलिए जवाब में उसने खामोशी इख्तियार कर ली और बराबर उसके पास मज़ीद जादू सीखने के लिए जाने लगा। रात का तकरीबन 1 बजा होगा जब शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर जग्गू अपने कंधे पर कपड़े का एक थैला लटकाए कच्चे पक्के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कदमों से उठने वाली आवाज़ों से यूं लग रहा था जैसे उसके पैरों तले छोटे छोटे चूहे कुचले जा रहे हों और अपने बचाव के लिए चीख चिल्ला रहे हों। उसने सिया लिबास ज़ेबे-तन किया हुआ था और उसके हाथ में शीशम की एक सूखी शाख थी, जिसके एक सिरे पर एक कील ठोंक कर उसके साथ एक सिया धागा बांधा हुआ था, जिसके आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा घुंघरू बंधा था। वो चलते हुए थोड़े थोड़े वक्फे से अपने उस हाथ को घुमाता जाता जिसमें वो शाख थी। उसके इस अमल से लम्हे भर के लिए खामोशी का सहर टूटता और फिर गहरी खामोशी छा जाती। जेविस ने उसे काले जादू का एक बहुत बड़ा जाप बताया था, जिसके करने से वो मीलों दूर होने वाली गुफ्तगू को बआसानी सुन सकता था। उसे ये अमल करने के लिए जगह की निशानदेही भी जेविस ने ही की थी। वो काले जादू में इस कदर पुख्ता हो चुका था कि अब उसे अंधेरे या किसी गैर मखलूक के सामने आ जाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास भी बैर थे। लेकिन कुछ अमल ऐसे थे जिनके करने के लिए उसे अपने बैरों यानी मौकिलों से काम लेने की बजाय खुद करने ज़रूरी थे। इसलिए जो अमल उसने आज करना था, इसलिए उसका खुद वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो उसे जाना ही पड़ा। वो जगह ज़्यादा दूर न थी। एक पीपल का दरख्त था जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर बैठकर उसने जाप करना था। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि जैसे उसे अपने पीछे यूं महसूस हुआ कोई हल्के हल्के नाम लेता हुआ पीछा कर रहा हो। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब उसे वो आवाज़ बहुत करीब से सुनाई दी तो वो हैरत से इधर उधर देखने लगा और दूसरे लम्हे उसके सामने के रुख एक इंसानी खोपड़ी नीचे ज़मीन पर पड़ी थी, जो उसे मुखातिब करके अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी। वो बाकायदा उसका नाम ले रही थी। जग्गू ने गौर से सुनने की बहुत कोशिश की तो यही बात समझ में आई कि वो खोपड़ी उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसने ये सुनकर मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर हाथ में पकड़ी शाख का रुख उस खोपड़ी की तरफ कर दिया और दूसरे ही लम्हे वो यूं गायब हो गई जैसे कभी इसका कोई वजूद ही ना रहा हो। जग्गू ने अभी दूसरा कदम नहीं उठाया होगा कि जैसे एक धुआं सा चकराता हुआ उसके पीछे नमूदार हुआ और यूं महसूस होने लगा जैसे वो उसे किसी तरफ चलने का कह रहा हो। लेकिन जग्गू ने तेज़ तेज़ कदमों से अपनी मंजिल की जानी पेशकदमी की। ये देखकर धुएं के अंदर से बहुत सी औरतों के हंसने की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ देर के बाद उसमें से रोने की आवाज़ें आने लगी। यूं ही लगता था जैसे बहुत सी औरतें मिलकर बहन कर रही हों। फिर अचानक एक खामोशी छा गई। इस कदर खामोशी से जग्गू भी परेशान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और उसी धुएं के अंदर से खून की एक बौछार सी बरामद हुई और सीधी जग्गू के मुंह पर पड़ी। यूं लगता था जैसे किसी ने ताज़ा ताज़ा बकरा काट कर उसका सारा खून उस पर उंडेल दिया हो। जग्गू जो बड़े तजस्सुस से उस धुएं के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, इस नई उफ्ताद पर घबराकर एक जानिब गिरते गिरते बचा। खून से उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। इसके साथ ही जैसे आसपास से बहुत सी बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। यूं लगता था जैसे हज़ारों बिल्लियां मिलकर उधम मचा रही हों। तसव्वुर करें कि शहर से दूर एक वीराना, रात का वक्त, खौफनाक माहौल और ऊपर से हज़ारों की तादाद में बिल्लियों के रोने की आवाज़ें एक अच्छे खासे बंदे का दिल दहला देने वाला मंजर बन गया था। जग्गू खुद
کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گنوا چکا تھا، وہ بھی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئیں کہ جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ خود جگو کو بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا جاپ شروع کر دینا چاہتا تھا۔ اب تک شاید وہ جاپ شروع کر چکا ہوتا اگر یہ اچانک افتاد نہ آن پڑتی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کرتی جا رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ستارے آپس میں سرگوشیاں کرتے زمین پر جاتے ہوئے جگو پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد جگو کے سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نزدیک پہنچ گیا اور اپنا بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اب تو چاند کی روشنی بھی دور تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ پیپل کے گھنا ہونے کی وجہ سے وہ روشنی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی اور ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھ دی، جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیل گیا، اور بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرو کا بتایا ہوا جاپ جپنے لگا۔ کھانا وغیرہ وہ گھر سے کھا کر آیا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اپنے جاپ کے مکمل ہونے تک لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا جاپ ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ مار دی ہو۔ یہ اینٹ پیپل کے اوپر شاخوں سے نیچے گری تھی۔ اگر جگو صرف ایک لمحے کے لیے بھی دیر کرتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم واصل کر چکی ہوتی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ لپک کر ایک جانب جھک گیا اور اینٹ شائیں کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا، اور جگو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، اسی کی بچے کی آواز تھی۔ اور پھر یہ اس کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا کہ اگر وہ جاپ چھوڑتا تو اس کو مزید نقصان کا اندیشہ تھا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان کو بچا سکتا تھا۔ لیکن وہ صرف سر پٹک کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر کیا گیا وار خالی جاتے دیکھ کر اس جاپ کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور فرد کی بھینٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا جاپ سیکھنے کے لیے بلیدان دینا پڑ رہا تھا، لیکن افسوس اب جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا کہ خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ جاپ شروع کر دیا، اور ابھی اس نے جاپ کا مزید آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ جگو کو اپنے چہرے پر اور گالوں پر گرم گرم سانسوں کی باقاعدہ ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا، اور دوسرے لمحے چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ جگو آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جگو نے آہستہ سے بیگ کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اور کچھ ٹٹولنے لگا۔ جلدی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ایک دیا سلائی جلائی اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ بالکل، جی ہاں، بالکل اس کے چہرے سے 6 انچ کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک چہرہ کھولے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے، اور اس کے کھلے منہ سے نکلے دانت بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جگو کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ دور جا گرا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے یوں اچانک وہ چہرہ تھپڑ مار دے گا۔ تھپڑ انتہائی زوردار تھا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کے گالوں میں بھر دیے ہوں، اور تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھل نہیں سکا تھا کہ اسی چہرے نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، اور جگو کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ جاپ وغیرہ وہ بھول چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک جاپ کے دوران اس کے ساتھ یہ مار پیٹ والا کیا سین تھا، اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ اس نے ہو نہ ہو جاپ کے دوران کوئی غلطی کی تھی۔ اور پھر اسے اپنے گرو زیوس کی یہ بات یاد آ گئی کہ اگر اس نے جاپ کے دوران کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ
وہی بھینٹ والا ہی ہوگا، اس لیے جیسے بھی حالات ہوں لیکن اسے جاپ کی ایک نشست میں ہی مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بے دھیانی میں غلطی کر چکا تھا اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ اور بھی جان لیوا تھا کہ وہ اب کسی اور بڑے نقصان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک جیسے اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی جو اس کو کوس رہی تھی۔ اس نے اپنے منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی ناپاک خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ جگو کو اپنے دل میں چھریاں چلتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے اس منحوس شوق کی خاطر اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے میں لگا ہوا تھا، ہر بار اس کا ایک نیا ستم ہوتا تھا۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد اور ایک زوردار مکے کی ضرب نے جیسے اس کے سینوں کو پھاڑ دیا ہو، وہ لہرا کر ایک جانب گرا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم زمین پر ایک کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا اور وہ بھیانک چہرہ شاید اپنا کام کر کے غائب ہو چکا تھا اور دوبارہ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جگو کو بھیج کر زیوس خود ایک چلہ کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ جگو کی حفاظت کے لیے اس کی پشت پر تھا۔ اس نے اسے تمام جاپ سمجھا کر روانہ کرتے ہی خود اس کو اپنی تصوراتی آنکھ کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر جاپ پڑھنے تک وہ اسے اپنے علم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جب جگو نے پے در پہ جاپ میں غلطیاں کرنا شروع کر دیں تو زیوس سمجھ گیا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے جاپ میں غلطیاں کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی موت کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اور پھر جو کچھ ہوا تو وہ زیوس اپنے ایک علم کے ذریعے سب دیکھ رہا تھا۔ اور جب جگو اس بھیانک چہرے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلہ ختم کیا اور بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں جگو رات بھر ایک لاش کی طرح بے یار و مددگار پڑا تھا۔ چونکہ یہاں زیادہ جنگلی جانور نہ تھے اس لیے لاش محفوظ رہی، ورنہ اب تک لاش کا قیمہ بن چکا ہوتا۔ زیوس نے جگو کی لاش کو ایک جانب بنے ایک گڑھے میں پھینک کر اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر بند کر دیا اور اس کا بیگ لے کر واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خباثت پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی وہ کوئی انتہائی بھیانک کھیل کھیل کر آ رہا ہو۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ زیوس اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے مزید بیر یا موکلوں کے حصول کے لیے رات ایک اور بھینٹ دے چکا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔